नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपको अता फरमाएं, आमीन। आयत नंबर 45 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, और उन्हें दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो। कैसी है? कमा इन अंजलनाहु मिनस समाई, जैसे पानी हमने नाजिल किया आसमान से। यानी कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे पानी आसमान से नाजिल हुआ। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दी, फिर वो मिल गया नबातातुल अर्दी, जमीन के नबातात में, यानी कि जमीन का जो भी सब्जा है, पेड़ पौधे हैं, चारा है, घास वगैरह, यानी कि उसमें मिल गया। फ़अस्बहा हशीमन तज़रूहुर रियाह, फिर वो हो गया चूरा चूरा। तज़रूहुर रियाह, जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। वकान अल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, हर शय पर कादिर है। यानी यहाँ दुनिया की जिंदगी कैसी है? एक कायम रहने वाली नहीं, बल्कि एक जैसे कि एक खेती है जिस पर पानी बरसाया गया तो उसमें जिंदगी आ गई। फिर एक वक्त आया कि वो लहलहाती भी है, और फिर एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल सूख कर चूरा चूरा हो जाती है। हम देखें तो बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान का जिस्म को जो है, इंसान का जिस्म बनता है, और आसमान से रूह आती है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एक जिंदगी बनती है, और वो बचपन से बड़ा होता है, जवान होता है, फिर जो कि कमजोर भी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि जमीन से उसका जिस्म जो बना होता है वो जमीन में ही चला जाता है, और आसमान से आई रूह जो है वापस आसमान में चली जाती है, और यानी कि अल्लाह की तरफ चली जाती है। और अल्लाह हर शय पर कादिर है। यानी कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस जिंदगी के पीछे हम लगे हुए हैं, जिस जिंदगी को हम संवारने के लिए, और जिस दुनिया की जिंदगी को, जिस दुनिया के पीछे हम लगे हुए हैं, और इसे जितनी हम अहमियत दिए जा रहे हैं, वो दुनिया, वो जिंदगी ज्यादा देर बाकी रहने वाली नहीं है, बल्कि हमें लौटना है वापस वहां जहां से हम आए हैं, यानी कि अपने रब के पास। अलमालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, और अक्सर लोग दुनिया की जिंदगी में किन लोगों के पीछे लगे होते हैं? माल और बेटे। अब देखा जाए तो मर्दों का फोकस कहाँ रहता है? माल कमाने पर, और औरतों का फोकस कहाँ होता है? अपनी औलाद पर। लेकिन अल्लाह ताला बता रहा है ये दो चीजें क्या हैं? बस दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका, और बाकियात, बाकी रहने वाली क्या है? सालिहात यानी कि नेक आमाल, खैरुन इंदा रब्बिका, सवाबों व खैरुन अमला, यानी कि अल्लाह के नजदीक बाकी रहने वाली चीजें क्या हैं? जिसका हमें सवाब यानी कि बदला मिलेगा, और अच्छे बदले की हम उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह से। वो किस मामले में? जो हमने नेक आमाल किए होंगे। अब नेक आमाल में क्या शौहर, बीवी और माल कमाना ये सब नहीं है? है, लेकिन जिसके पीछे हमारी, उसके पीछे हमारी नीयत क्या है? माल कमा रहे हैं, क्या वो हलाल तरीके से कमा रहे हैं? और उसे कमाने के बाद क्या हम अपनों पर, जिनका भी हक है, अपनी बीवी है, औलाद है, वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, जरूरतमंद हैं, इन पर हम खर्च कर रहे हैं? तो ये माल कमाना भी जो है अल्लाह की रजा हासिल करने का सबब बन जाएगा। और
اولاد ہے، اولاد کی ہم پرورش اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اولاد کو دین سکھا رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، ہم انہیں اللہ کا بندہ بنانا سکھا رہے ہیں۔ اگر اس ڈائریکشن میں ہم اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، اولاد کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں تاکہ ان کی صحت رہے، وہ تندرست رہیں، وہ سمجھدار بنے، تاکہ ان کی صحت، ان کی تندرستی، ان کی عقل، ان کی سمجھ اللہ کی راہ میں خرچ ہو، یعنی کہ اللہ کے پسندیدہ کام کریں، وہ اللہ کے ایک مومن بندے بنے۔ اللہ کے مومن بندے بننے میں اتنی ہی اپنے آپ کو لائن ڈال کر نہ رکھ لیں کہ ہم نماز روزہ کر لیں بس، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن کا بھی حق دیا ہے، والدین کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، کمزوروں کا ہے، بیماروں کا ہے، یعنی کہ ایک صحت مند انسان جو ہے اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی مال، اپنی دولت، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اصل میں نیک اعمال ہی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر مال اس طریقے سے کما رہے ہیں کہ مال کمانے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے، یا پھر مال کمانے کے لیے ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مال کمانے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد کہاں پر جا رہی ہے، یا مال اتنا ہم کما رہے ہیں کہ اپنی اولاد پر یوں لٹا رہے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو حلال چیزیں دے رہے ہیں یا حرام چیزیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی اولاد کو موبائل دیے ہوئے ہیں، موبائل فون دیے ہوئے ہیں، اور بچے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ وہاں سے بچے کتنی بے حیائی کی چیزیں اور کتنے گناہ والے کام کر رہے ہیں ہم بے خبر ہیں۔ یا گھر میں ہم ٹی وی لا کر تو رکھ دیا، اب ٹی وی پر بچے کیا دیکھ رہے ہیں، وہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں، کتنی شرک کی باتیں سیکھ رہے ہیں، کتنے اس میں واہیات اور فحش اور بے حیائی کی چیزیں وہاں سے وہ لے رہے ہیں، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ یعنی کہ دولت کو ہی ہم کہاں پہ اب خرچ کر رہے ہیں؟ گناہوں کے کاموں میں۔ اور اولاد بھی ہماری ہے، اور اولاد پر ہم صرف فخر کر رہے ہیں کہ ہماری 2 اولاد ہیں، 4 اولاد ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی دیکھا بھی ہے کہ وہ بچے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اس سے ہم بے خبر ہیں؟ تو گویا کہ ہم نے صرف اپنی اولاد اور مال کے پیچھے ہم فوکسڈ ہیں، ہم اس بات میں ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داری سکھا رہا ہے کہ صرف مال اور اولاد کے پیچھے اگر ہم لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کو بھولے ہوئے ہیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ یہاں پر ہم سب چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور اللہ کے پاس ہمیں اس بات کے لیے کوئی انعام نہیں ملے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا یا انجینئر بنا دیا۔ اللہ کے پاس مجھے اس بات کا بدلہ ملے گا کہ میں نے اپنی اولاد کو دین کتنا سکھایا، اسے دیندار کتنا بنایا، اسے مومن کیسے بنایا، اسے میں نے اللہ کا کیسا بندہ بنایا۔ اس بات کے لیے اللہ کے پاس میرے لیے کوئی انعام نہیں ملے گا کہ میرے پاس کتنے پراپرٹیز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے اس بات پر نیکیاں ہیں، اس بات پر بدلہ ملے گا مجھے کہ میں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں کہاں کہاں پر خرچ کیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہاں کہاں پر اس مال کو خرچ کیا۔ اگلی آیت، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس دن ہم چلائیں گے پہاڑ کو، یعنی کہ اب آخرت کی بات سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا بھی پوری فنا ہو جائے گی، صرف لوگ ہی ختم نہیں ہوں گے بلکہ یہ زمین اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ یہاں پر انسانوں کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب انسانوں کو ختم کرنا ہے تو یہ زمین بھی جو ہے ختم ہو جائے گی، زمین پر جو کچھ بھی باقی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس زمین پر سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ پہاڑ۔ تو اس کے وہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ چلائے گا، یعنی کہ اب وہ مضبوطی سے قائم ہے زمین پر، کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ وہ چلنے لگیں گے، بلکہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، یعنی کہ اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، یعنی کہ اب زمین بالکل ہی صاف ہو جائے گی، وہاں پر اب پیڑ پودے اور پہاڑ یہ سب کچھ نظر نہیں آئیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے ان سب کو،
فلم نغادر منہم احدا، اور کوئی بھی باقی، اور ہم کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے. یعنی کہ اس دن ایسا کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی ایک انسان یا کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں ہوگی جو بچ جائے گی. یعنی کہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے انسان کو موت آتی ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ڈیڈ باڈیز کو جلا کر ان کی ایشز کو بھی بہا دیا جاتا ہے، لیکن ان سب کو، اور کئی بار ایسے حادثے ہوتے ہیں، ایسے فلڈز آ رہے ہیں یا والکینوز ایرپٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ موت کئی طریقے سے واقع ہوتی ہے کہ ان کی باڈی تک ہمیں نہیں ملتی. کوئی سمندر کی تہ میں گیا ہوگا، کوئی زمین کے تہ میں کہیں پر چلا گیا ہوگا، کوئی کہیں پہاڑ سے گر کر مرا ہوگا. یعنی کہ کہیں پر بھی ہو، ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں کہ کوئی بچ جائے. واپس دوبارہ زندہ اٹھائے جانے سے کوئی نہیں بچے گا. اور چاہے کتنا، یعنی کہ رائٹ فرام دا فرسٹ ہیومن بینگ، آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا، سب کو اٹھایا جائے گا. اور یہاں پہ اس بات سے بھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ جب یہ سنتے ہیں کہ دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا، تو یہاں تک لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی جو ایشز ہیں وہ یہاں تک کہ لے کر جا کے اسپیس میں اس کو ڈال دیں. یا پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے مرنے کے بعد میں اس کا ڈائمنڈ بنایا جا رہا ہے، یا ایون سی کے اندر جو ہے اس کا کورلز بنائے جا رہے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر ایک ذہن میں یہ چیز ہے کہ اس طریقے سے بن جانے پر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا. جبکہ اسی قرآن میں کہیں پر ایک آیت بھی آتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز بن جاؤ، لیکن ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں چلنے والے فطور کو، یعنی کہ ان کے خیالات کو، ان کے گمانوں کو اللہ تعالیٰ کتنا بہتر طریقے سے جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں اٹھنے والے ان انکشافات کا جو ہے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا ہے. تو آج ایسے لوگ ہم اپنے آس پاس سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جنہیں جو صرف دوبارہ اٹھائے جانے سے بچنے کے لیے مرنے کے بعد اپنے باڈی کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈسپوز کرنے کے لیے وہ وصیت کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وَأُرِدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا صف بنا کر. یعنی کہ صف جیسے مسجد میں صف بالکل کیا کہتے ہیں ایک دم ڈسپلینڈ وے میں، ایسا حشر ناہم میں بھی ایسا نہیں کہ ہجوم کے طور پر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، بلکہ صف بس صف کھڑے ہوں گے بالکل ڈسپلین کے ساتھ. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور یوزلی یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر زندہ کرے گا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہم ویسے ہی تمہیں پیدا کریں گے، یا دوبارہ ہم تمہیں زندہ ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. یعنی کہ جب پہلی بار ہمیں پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے کیا گمان کر لیا تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے ایک وقت مقرر نہیں کیا ہے یا مقرر نہیں کریں گے. یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا یہی سوال تھا اس وقت بھی، آج بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. آج بھی بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کے اعمال کا بدلہ انہیں مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات پر یہاں پر بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ ہم ضرور اٹھائیں گے. ایک انسان کی ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے، دیکھیں کہ کیوں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آخرت میں تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے تم ضرور پیش کیے جاؤ گے، کیونکہ اس سے انسان الرٹ رہے گا کہ اس کے اعمال کیسے ہوں. جب بھی ہمیں جواب دینا ہوگا کسی کو، اب مثال کے طور پر بچہ ہے اور بچے کو ٹیچر نے کوئی ہوم ورک دیا ہے اور ٹیچر نے بتایا کہ میں کل ضرور دیکھوں گی، تو اور اگر بچہ جانتا ہے کہ یہ ٹیچر بہت اسٹرکٹ ہے، کل یہ ضرور دیکھیں گی میرا ہوم ورک،
تو بچہ ضرور اپنا ہوم ورک کر کے جائے گا، اور اس میں بھی جب وہ جانے گا کہ یہ ٹیچر بہت اسٹرکٹلی کریکشن کرتی ہے تو وہ ہوم ورک کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا، بہت الرٹ ہو کر وہ لکھے گا، بہت نیٹ سے لکھے گا۔ وہی اگر کوئی ٹیچر ایسی ہے جو کہتی تو ہیں کہ میں کل دیکھوں گی لیکن دیکھیں گی نہیں، اور بچہ ٹیچر کی ذہنیت کو جانتا ہے، تو اس معاملے میں کیا کرے گا، اس ہوم ورک کو کیا کرے گا، بچہ سائڈ میں رکھ دے گا، ہاں کل ٹیچر تو دیکھنا نہیں ہے تو کروں نہ کروں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کبھی ٹیچر دیکھتی بھی ہیں تو بہت کیئرفلی نہیں دیکھتی ہیں، مسٹیکس نہیں پکڑتی ہیں، بس ایسے ہی کریکشن کر دیتی ہیں، تو اس ہوم ورک کو کرنے کا بھی طریقہ بالکل بچہ کیئرلیس کرے گا۔ لیکن جب جانتا ہے کہ وہ ضرور پوچھیں گی، ضرور دیکھیں گی اور اسٹرکٹ کریکشن بھی ہوگا، تو اب بچہ جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے اپنا ہوم ورک کرے گا۔ تو بس یہی کیفیت، یہی چیز کو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ڈالنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہی ہے، اور اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا ہی، ہر معاملے میں سوال کرے گا کہ ہم نے اپنا وقت کہاں پر گزارا، اپنی صحت کہاں پر گزاری، اپنی عمر کہاں پہ گزاری، اپنی دولت کہاں پہ خرچ کی، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یعنی کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سکھایا ہے، دین سکھایا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، کیا اس طریقے سے ہم اپنی زندگی جی کر آئے ہیں، یا بس اپنے دل سے اپنی من مانی زندگی ہم جی کر آئے ہیں؟ تو اگر جس کے اندر یقین ہوگا، آیتیں آتی ہیں کہ جن کے اندر یقین ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو نیک اعمال کریں گے، اور جن کے اندر یہ بات ہوگی کہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا یا نہیں حساب ہوگا، یا بس بغیر حساب کے ہی چلے جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا دل نے کہا تو انہوں نے نماز ادا کر لی، ان کے دل نے، یعنی کہ وہ اللہ کے ڈر ان کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ نہیں ہوتا، وہ بس اپنے دل کی سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ وَوُدِّیَ الْکِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ، اور جب دیکھیں گے مجرم، یعنی کہ جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، یعنی کہ کتاب بالکل ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی اور اس میں بالکل واضح ہم دیکھ سکیں گے کہ اس میں سارے اعمال وہاں پر لکھے ہوں گے۔ تو جو لوگ نیک ہوں گے تو اب اپنے نیک اعمال پڑھتے ہوئے وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن جو مجرم ہوں گے وہ اپنے ایک ایک گناہ کو پڑھ کر وہاں پہ اب ڈر رہے ہوں گے۔ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اب اس دن کہیں گے اے شامت ہماری کہ کیسی یہ کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، نہ اس نے صغیر یعنی کہ باریک سی باریک چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کبیرہ یعنی کہ بڑی سی بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی کہ ہر چیز اس میں، جیسے ہم اذا زلزلت الارض، اس سورے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثقال ذرہ برابر بھی، رائے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا، رائے برابر برائی کی ہوگی تو بھی دیکھ لے گا۔ تو بہنوں، جب تک ہم اس چیز کو اپنے ذہنوں میں نہیں ڈالیں گے کہ رائے برابر بھی نیکی کو نہیں چھوڑے گا اور رائے برابر برائی کو بھی نہیں چھوڑے گا، تو ہم بھی جو ہے بہت ہی لاپرواہی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جب یہ چیز ہم اپنے ذہنوں میں ڈال لیں گے کہ اللہ تعالیٰ رائے برابر نیکی کو بھی نہیں چھوڑے گا، تو ہم بھی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کرنے کا اہتمام کریں گے، اور جب رائے برابر برائی کو بھی نہیں چھوڑے گا تب ہم چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اصل ہماری زندگی کا امتحان یہی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہوں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے عمل کیا حاضرہ سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی کہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کچھ ہمارے اعمال ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اب ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، نیکی کر کے جائیں اور اس کا بدلہ اس کے انعامات پائیں، یا برائیاں، چھوٹی بڑی برائیاں اور چھوٹے بڑے گناہ کر کے جائیں اور اس پر ہم پکڑے جائیں، اس پر ہمیں عذاب ہو، اس پر ہمیں سزا ہو، یہ آج ہمیں طے کرنا ہے۔
جب ہماری آنکھیں گناہ کر رہی ہوں گے تب ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا عمل جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. جب ہمارے کان سن رہے ہیں کوئی چیز کو تب ہمیں سوچنا ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اچھا سن رہے ہیں یا برا سن رہے ہیں. جب ہماری زبانیں بولنا شروع کرتی ہیں تب ہمیں سوچنا ہے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس پر ہمیں اجر ملے گا یا اس پر ہمیں سزا ملے گی. ہمارے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پیر کہاں پر جا رہے ہیں، ہمارا دل کیا سوچتا ہے، ہمارا دماغ کیا سوچتا ہے، کس کے لیے اچھا سوچتا ہے، کس کے لیے برا سوچتا ہے، کس کے لیے حسد کرتا ہے، کہاں پہ کس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے. یعنی کہ آج ہمیں اپنے ہر عمل کو جو ہے آج ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے انعامات کے حقدار بنا رہے ہیں، یا برائیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی گرفت میں ڈھکیل رہے ہیں، عذاب کے مستحق بن رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ کیا، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور ابلیس کون تھا، یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ایک جن تھا. تو اس کے بارے میں ایک واقعہ ایسا آتا ہے، یعنی کہ ایک بات ایسی آتی ہے کہ ابلیس وہاں پہ کیا کر رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ ابلیس جو جن تھا زمین پر ہی تھا، لیکن وہ اللہ کا اتنا فرما بردار تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا گیا. تو فائنلی وہ اتنے بلند مرتبے پر پہنچا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا. جیسے کہ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ جن اوپر تک جاتے ہیں، آسمانوں تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ ستاروں کو ان کے پیچھے بھیجتا ہے تاکہ وہ انہیں فالو کریں، یعنی کہ انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ وہاں پر جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سن سکیں. تو جنوں میں یہ خوبی رکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اوپر کی طرف جائیں. تو ایسے ہی جب یہ جن عبادت میں اللہ کا بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، یہ بہت زیادہ فرما بردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا درجات، یعنی کہ اتنی اس کے اندر ایک یہ دے دی کہ وہ فرشتوں کی محفل تک جاتا تھا. تو اب جب وہ فرشتوں کی محفل میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ سجدہ کرو. وہاں پہ یہ بات ایسی نہیں تھی کہ فرشتوں تم سجدہ کرو، یعنی کہ ایک جنرل آرڈر گیا ہوگا نا. اب جیسے کلاس میں 5th اسٹینڈرڈ کی کلاس میں ایون 4th اسٹینڈرڈ کے بھی بچے ہوں گے، لیکن اب ٹیچر نے ایک آرڈر دیا کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں. تو اب اس میں ایسا کوئی دو آرڈرز نہیں جائیں گے نا کہ 5th اسٹینڈرڈ کے بچے کھڑے ہوں اور 4th اسٹینڈرڈ کے بچے نہ کھڑے ہوں. تو ایسے ہی جب فرشتوں کے بیچ ابلیس بھی تھا تو اللہ نے آرڈر کیا تم سب سجدہ کرو. تو حکم ابلیس کے لیے بھی تھا کہ اسے بھی سجدہ کرنا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. ان آیتوں میں تو نہیں آتا، لیکن ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ بحث کرتا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں، انا خیرم منہ انا خیرم منہ، کس سے؟ آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. تو یہ ابلیس کون تھا؟ جن تھا، اور وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود اسے وہ مقام دیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تو اب صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے اندر انا خیر، میں بہتر ہوں، کی جو بات تھی اسے اللہ کی فرما برداری کرنے سے روک دی. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو اصل میں اسے وہ درجہ ملا ہی کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کا فرما بردار تھا. اور
جیسے جیسے ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ عاجزی آنی چاہیے. اس کے اندر یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں. میں بہتر ہوں ان دا سینس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے ہی معاملے میں سوچنا شروع کر دے کہ میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، میں بہت اچھی نماز پڑھنے والا ہوں، بہت اچھا میں تہجد گزار ہوں. یا یہ جو چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اسے ہمیں وہیں پر جو ہے ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ ہم بہتر اس لیے ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں اصل میں اللہ کا فضل ہے ہم پر. اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، تو یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے. تو ہم پر اللہ کا فضل بنائے رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اور زیادہ عاجز بندے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور ہم اپنے آپ کو جھکائیں. تو بات کیا ہوئی کہ یہاں پہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی. افتتخذونہ ذریتہ اولیاء. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کو یا اوورال انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ جس ابلیس نے نافرمانی کی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اولیاء یعنی کہ دوست بناتے ہو، من دونی میرے علاوہ، وہم لکم عدو اور وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ سب تمہارے دشمن ہیں. یعنی کہ اب انسان دنیا میں دو ہی کام کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے یا پھر ابلیس کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے. جب بھی انسان اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف صاف ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا تم اسے اپنا دوست بنا رہے ہو جو تمہارا دشمن ہے میرے علاوہ، جبکہ میں کون ہوں؟ میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں. تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، مجھے تمہیں جواب دینا ہے، میں تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کرنے والا ہوں. تو پھر تم میرے علاوہ اس کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہو. بئس للظالمین بدلا. بہت ہی برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. ظالم کون ہے؟ جو گناہ کر رہے ہیں، جو شیطان کی بات مان رہے ہیں، جو شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. تو بہنوں، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی فرما بردار بنائے رکھنے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم خوب دعائیں مانگیں جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی کہ بہت زیادہ اس دعا پر فوکس رہیں. یہاں پر ہم دعا کو مانگ ہی رہے ہیں کیا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اور اس لیے ہمیں تیری مدد بھی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، ان دعاؤں کو بھی کثرت سے مانگے. اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.